अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पे। आम तौर पे रमज़ानुल मुबारक के दिनों में मुसलमानों का हमारा ये ख्याल रहता है कि एक माह मुक़द्दस है तो शायद जंगें रुक जाएंगी, शायद हम पे हमले रुक जाएंगे, शायद डाकू या चोर या दहशतगर्द अल्लाह का खौफ करते हुए अपनी कार्रवाइयों से बाज़ आ जाएंगे, और हर मरतबा हमारी ये गलतफ़हमी दूर होती है। इस मरतबा जब कोविड-19 का एक बहुत बड़ा लॉकडाउन दुनिया ने फ़ेस किया, अनप्रेसिडेंटेड हालात से दुनिया गुज़री, तो फिर ये ख्याल आया कि शायद दहशतगर्दी रुक जाएगी और फिर रमज़ान मुबारक है, लेकिन ये गलतफ़हमी भी दूर हो गई। हाल ही में हमने काबुल में एक बहुत यानी भयानक मनाज़िर देखे, और उसके बाद वो अब बलूचिस्तान में हमने देखा 7 लोग हमारे शहीद हुए और IED एक वहाँ पे लगाई गई थी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मसले से क्या निमटने की यानी जो उसकी स्ट्रेटजी है वो क्या है? क्या कोविड-19 ने या हमारे माशी मसाइल ने दहशतगर्दी की बात को कहीं पीछे बैक बर्नर पे धकेल दिया है? इस पर हमारी पॉलिसी क्या है? इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है DG नेक्टा जनाब शहजादा सुल्तान साहब को। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। पहला तो सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि यानी ये कोविड-19 और टेररिज्म, यानी टेररिज्म के ख़िलाफ़ आपकी जो स्ट्रेटजी है उस पर इस लॉकडाउन से, इस मौशी जो बहरान है, इसके असरात क्या हुए? थैंक यू वेरी मच अनीक सर। ये बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर आपने आज का प्रोग्राम रखा है। 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये कि जो स्ट्रेटजी है, उससे पहले मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूँगा कि जो कोविड-19 है, इसकी अपनी कुछ इम्प्लिकेशंस जो हैं वो टेररिज्म के लिए हैं, और इंटरनेशनल टेररिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। और पाकिस्तान भी चूँकि जो ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रांसनेशनली या इंटरनेशनली ऑपरेट करती हैं, और वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती हैं, अफ़गानिस्तान में भी ऑपरेट करती हैं। तो पहला तो ये है कि जैसे आपने एक अंग्रेज़ी का मुहावरा सुना होगा, टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स, कि जी जब दुनिया में लोग मुश्किल में होते हैं तो कुछ लोग उन मुश्किल को, उस चैलेंज को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। दहशतगर्दों की भी अगर आप नैरेटिव देखें, जो रिसेंटली उनका नैरेटिव आया है, चाहे वो इस्लामिक स्टेट का नैरेटिव है या अल-कायदा का नैरेटिव है, तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो ये समझ रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त पेंडेमिक की वजह से लोग मसाइल का शिकार हैं, हुकूमतें उलझी हुई हैं और वो इस चैलेंज के साथ निपटने की कोशिश कर रही हैं, तो उनका ख्याल है कि ये चैलेंज उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। एक तो वो इस चैलेंज के अंदर ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ये कोई अज़ाब इलाही है, और इसी वजह से आया है कि लोग जो हैं वो खुदा के अहकामात को नहीं मान रहे। तो एक तो उनके नैरेटिव को इसमें से रॉ मटेरियल मिलता है, उसको वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, आईसिस ने, इस्लामिक स्टेट ने बाकायदा तौर पे अपने कम्युनिकेशन में ये कहा है कि हमारी जो फाइट है उसमें ये जो क्राइसिस है इसको हम यूज़ करेंगे। हुकूमतें उलझी हुई हैं और हम अपने अटैक्स में इजाफा करेंगे, हम जो ऑनलाइन हमारी जो रिक्रूटमेंट है उसमें इजाफा कर रहे हैं। तो दे हैव मेड देयर इंटेंशंस वेरी क्लियर। तो अगर उनकी ये स्ट्रेटजी ये है कि जब हुकूमतें उलझी हुई हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, तमाम दुनिया के मुल्क और हुकूमतें कोविड के चैलेंज से निपटने के लिए उसमें उलझी हुई हैं, तो ये उनके लिए स्पेस को बढ़ाती है। यही वजह है कि अपने उस ऐलान के मुताबिक, ये ऐलान उन्होंने मार्च में किया था, तो उसके असरात आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में भी रीसेंट जो वाक़यात हुए हैं, एक्टिविटी में इजाफा हुआ है। इस कोविड के जो 2-3 महीने का क्राइसिस है, इसके अंदर जो एपी सेंटर है इस्लामिक स्टेट की कार्रवाइयों का, जो इराक़ और शाम है, उसमें सैकड़ों की तादाद में अटैक्स हुए हैं, ऑपरेशंस हुए हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। लेकिन रिसेंटली बड़े लीथल अटैक हुए हैं। पाक आर्मी के जवानों को चंद दिन पहले भी एक बड़ी कार्रवाई में, BLA की कार्रवाई में शहीद किया गया। अभी फिर एक रिसेंट वाक़या हुआ है और हमारे जवान जो हैं उसमें शहीद हुए हैं। तो एक तो ये है कि इसको वो अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। UN तो ने इसमें ये ऐलान किया था कि शहजाद साहब वो तो अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, हम क्या, यानी हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान था वो इस वक्त कहाँ खड़ा है? नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से 2 चीज़ें हैं।
ایک تو یہ کہ جو ہماری کائنیٹک ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں نیشنل ایکشن پلان میں جو تھیں، وی ہیو کیریڈ دیم آؤٹ ویری سکسیزفلی. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں نیشنل ایکشن پلان سے پہلے کے دور میں، ہماری جو کائنیٹک میجرز ہیں انڈر نیشنل ایکشن پلان، انہوں نے سکسیزفلی پاکستان کے اندر وائلنس کو بہت ریڈیوس کیا ہے. انہوں نے سیکٹیرین وائلنس کو ریڈیوس کیا، اس میں ہیٹ سپیچ کو بہت زیادہ ریڈیوس کیا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ نیشنل ایکشن پلان سے پہلے جو سپیکر کا ناجائز استعمال تھا اور جو سیکٹیرین پروپیگنڈا تھا وہ بہت زیادہ ہے. تو بہت سارے ایریاز کے اندر امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر جو نان کائنیٹک میجرز ہیں وہ ایسی ایریا ہے کہ جس کے اندر ابھی بہت سارا کام ہونے والا ہے. اور وہ چونکہ ہیں لانگ ٹرم، وہ آپ کائنیٹک میجرز کی طرح فوری طور پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. وہ لانگ ٹرم ہے. فار ایگزامپل کرمنل جسٹس میں ریفارم ہے تو اٹس اے لانگ ٹرم پروجیکٹ. آپ نے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ان کو لے کے چلنا ہے. اسی طرح جو ایکسٹریمزم ہے اس کو اگر آپ نے فائٹ کرنا ہے تو وہ دیٹ ریکوائرز اے سوشل چینج. تو وہ ایک کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جن کے اندر ابھی کام شاید خاطر خواہ نہیں ہوا، لیکن کائنیٹک میجرز ہماری بہت سکسیسفل رہی. اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ اپنے ناظرین کو بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ شہزادہ سلطان صاحب جو ہیں، یہ جو ہمارا فاٹف کے ساتھ جو یعنی جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں اس میں پاکستان کی ترجمانی کرتے ہیں، یعنی وہ ٹیررزم فائنانسنگ سے متعلق چونکہ آپ بریف کرتے ہیں تو یو ہیو دی مطلب ڈائریکٹ کہنا چاہیے نالج، فرسٹ ہینڈ نالج آپ کے پاس ہے. شہزادہ صاحب، انتہا پسندی کا جو مقابلہ ہے اس کے بارے میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں. جاوید احمد غامدی صاحب آپ جانتے ہیں، اسکالر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یعنی ہمارے مذہبی جو درس گاہیں ہیں وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو بندوق پکڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہو یا کوئی بم بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہو عام طور پہ، لیکن جو اصول اور جو سوچ ان کو بتائی جاتی ہے وہ بہرحال یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی خلافت کسی بھی طرح سے قائم کرنی ہے، یا یہ کہ جہاد کے لیے جو ہے پیسہ دینا وہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، قطع نظر اس کے کہ جہاد کا اعلان حکومت وقت نے کیا یا کسی ایک گروہ نے کیا. تو یعنی یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ مسئلہ ادھر ہے، یعنی سوچ کا مسئلہ ہے. تو یہ جو انتہا پسندی پہ خاتمہ اس سوچ کی طرف، یعنی آپ کے ادارے کی آپ کی آبزرویشن کیا ہے اور اس میں آپ کی یعنی کہنا چاہیے اسٹریٹجی کیا ہے اس سے نمٹنے کی؟ تھینک یو ویری مچ. بڑا پرٹیننٹ سوال ہے انیک صاحب. اصل میں آپ نے جو مسئلے کی جڑ ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جب بندوق سے گولی نکلتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک نقطہ نظر ہوتا ہے اور ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے تحت وہ ہوتا ہے. جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ایک سوچ کے اندر ہیں، اور وہ جو تشدد کو اپنانا ہے اور ان ایکٹیویٹیز کو پرائیویٹ گروپس کا اسیوم کرنا ہے جو کہ ریاست کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ اصل میں مین پرابلم ہے. اس کے اوپر پاکستانی حکومت اور پاکستانی ریاست نے ریسنٹلی ایک بہت اچھا پازیٹیو سٹیپ لیا ہے. ایک پیغام پاکستان نام کا آپ نے ایک فتویٰ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. آپ نے غامدی صاحب کا ذکر کیا، ان کا بھی ایک فتویٰ ہے جس کو وہ کاؤنٹر نیریٹو کا نام دیتے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی، یہی فلسفی کہ جو تشدد کا استعمال ہے یا طاقت کا استعمال ہے، دوسرے لفظوں میں جو وائلنس ہے یا کسی کو موت کی سزا دینی ہے یا کسی کو اور پنشمنٹ دینی ہے، یہ ریاست کا اختیار ہے، یہ کسی گروپ کا یا کسی قبیلے یا گروہ کا اختیار نہیں ہے. اسی طرح جہاد جو ہے اس کا جو اعلان کرنا ہے اور جو ریاست کے لیول کے اوپر ہے وہ بھی ریاست کا ہی اختیار ہے، وہ عام آدمی اور جو گروپس ہیں ان کا نہیں ہے. اس کے اوپر پیغام پاکستان میں 1800 جو علماء ہیں انہوں نے سائن کیا انہی اصولوں کو جو کہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. بات کا ہم انالیسس کریں، اس کا تجزیہ کریں، کویسچن کریں کہ کیا کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی شہزادہ سلطان بھی بندوق اٹھا کے جا کے جہاد کر سکتے ہیں، انیک ناجی صاحب بھی اپنے طور پہ بندوق اٹھا کے جا کے جہاد کر سکتے ہیں، کیا اس کی مذہب اور خدا کے قانون میں کوئی جگہ ہے ایک ریاستی نظام کے اندر؟ تو اس پہ علماء کا اب تمام مکاتب فکر کا ایک اجتماعی فتویٰ ہے اور ان کا اتفاق ہے کہ یہ انڈیویجول کا کام نہیں ہے، کیونکہ اگر تمام انڈیویجولز یہ اپنا اختیار استعمال سمجھ کے کرنا شروع کر دیں تو پھر معاشرے کے اندر بہت وائلنس اور بہت زیادہ انتشار پیدا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ ریاست بناتے ہیں
اور ریاست کا ایک قانون بنایا جاتا ہے, اس قانون کے تحت یہ تمام فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ کی باتیں حوصلہ افزا ہیں, مگر یہ گفتگو ہم یعنی 9/11 کے بعد سے یعنی اب تقریباً 19 سال ہونے کو ہیں کہ ہم یہ گفتگو سن رہے ہیں, یعنی یہ کہ انتہا پسندی کو ختم کیا جائے گا, یعنی یہ کہ مذہبی جو درس گاہیں ہیں ان کے سلیبس پہ نظر رکھی جائے گی وغیرہ وغیرہ, یا اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج 19 سال بعد بھی ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ یعنی یہ کب تک ہوگا, دوسرا یہ کہ کیا یہ سوچ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو سوچ جس کو ہم یعنی جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں یہ خود ریاستی اداروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے, کیا یہ کنفیوژن تو نہیں ہے؟ مطلب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ حفظہ اسلام آباد میں موجود ہے, وہ بھی ہم یعنی, تو یہ کیا یعنی خود حکومت اور ادارے کیا خود کلیئر ہیں, ان کے پاس کلیئرٹی ہے یا ابھی تک وہاں انتشار ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں جو معاشرہ ہے, معاشرے کے اندر تشدد اور جو کانفلکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لڑائی جھگڑا کانفلکٹ, یہ پیدا اسی وقت ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر تقسیم ہوتی ہے. ہمارا معاشرہ, چونکہ آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم بھی یہیں پلے بڑے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت تقسیم ہے. اس کے اندر بہت ساری نظریاتی تقسیم ہے, اس کے اندر بہت زیادہ سوچ کی تقسیم ہے. اب جب معاشرے کے اندر یہ سوچ کی تقسیم پائی جاتی ہے تو معاشرے سے ہی جنم لیتے ہیں آپ کے ادارے, چاہے وہ ادارے آپ کی بیوروکریسی ہو, چاہے وہ ادارے آپ کے کالج اور یونیورسٹیز اور مدارس ہوں, چاہے وہ آپ کے عسکری ادارے ہوں, کیونکہ انہی اداروں میں انہی معاشروں کے افراد ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں کچھ واقعات یہ بھی ہوئے کہ پاکستان آرمی کے اندر کچھ بغاوتیں ہوئیں, اور کچھ بہت زیادہ مشرف صاحب کے زمانے میں مذہبی لوگ تھے, وہ یونیفارم میں تھے, وہ عسکری اداروں میں سرو کر رہے تھے, لیکن ایک خاص سوچ کو انہوں نے سمجھا کہ وہ درست ہے اور اس کے تحت انہوں نے بغاوت کی اور اس بغاوت کو پھر کچلا گیا. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ ہر جگہ موجود ہے. یہ سوچ دفاتر میں بھی موجود ہے, اداروں میں بھی موجود ہے, گھروں میں بھی موجود ہے. تو اب اس سوچ کو جو اس سے فائٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک پلان چاہیے. تو ریاست کے ابھی لیول کے اوپر انٹینشن موجود ہے, ایک کام ہوا ہے, جیسے میں نے کہا کہ پیغام پاکستان. اگلا سٹیپ جو امپورٹنٹ ہے, جو کرنے والا ہے, جو آپ کا سوال کا جواب ہے جس کے اندر کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, ہم سن رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا, تو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے اندر تمام ادارے آپ کے پارٹیسپیٹ کریں, آپ کے کالجز, آپ کے اسکول, آپ کی یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کریں, آپ کی معاشرہ جو ہے اس کے اندر حصہ دے. جیسے آپ ایک ملک میں بیماری ختم کرنے کے لیے تپ دق ہے, آپ پولیو ہے, اس کی ایک کیمپین چلاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ تمام جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب بیماریوں سے زیادہ پاکستان کے لیے, کسی معاشرے کے لیے ایکسٹریمزم ایک بیماری ہے جس سے تشدد پیدا ہوتا ہے. تو اس بیماری کے علاج کے لیے بھی یو آلسو نیڈ اے نیشنل پروگرام. ایک آپ پیس اور ٹالرنس کو پروموٹ کریں, تو وہ نیشنل پروگرام جو ہے نیپٹا کا خیال ہے کہ ہمیں لانچ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہماری یہ گورنمنٹ کو پروپوزل بھی ہے کہ ہم اس کو لانچ کریں وائڈر سکیل کے اوپر, میڈیا کو انگیج کریں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو انگیج کریں. جب تک ہم ایکشن نہیں لیں گے, آپ کی بات درست ہے, انٹینشن سے صرف جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. وی نیڈ ٹو لانچ اے ویری کمپریہنسو ایکشن. آپ کا بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب, آپ نے ہمیں گفتگو کے لیے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام یہی کروں گا کہ شہزاد صاحب نے جو بات کی, کاش کہ یہ تجویز جو انہوں نے جس کا ذکر انہوں نے اپنی گفتگو کے اختتام پہ کیا, یہی بات ہم قومی اسمبلی کے ایوانوں میں سنیں, سینٹ کے ایوانوں میں سنیں, میڈیا کے شوز میں سنیں, اور ایک قومی تحریک چلے کہ ونس فار آل اس کو طے کر لیا جائے کہ انتہا پسندی کا دائرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, اور اس سوچ پر ہم فائنلی آ کر ایک سلیبس پر متفق ہوں, تاکہ وہ سپلائی جہاں سے جاری ہے اس سوچ کی وہ سپلائی ختم ہو, اور جو لوگ رہ گئے ہیں بعد میں ان سے ڈیل کیا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے انیک ناجی آفیشل.